कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है। कितनी देर से आपका फोन बिजी जा रहा है, क्या करी थी, किससे बात करी थी भाई? की है तुमने मुझे कॉल, मुझे तो पता भी नहीं चला। आपका फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वो गलत फहमी, हाँ जी, इनके अब्बू से बात कर लूँ तो फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। समझ नहीं आ रहा, माजरत कर रही थी, गलत फहमी हो गई। किसका फोन था? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है किसका फ़ोन था। आपने क्या सोचा है? तुमने तो सब कुछ सोच रखा है। तो हो गई होगी गलत फहमी। मैं पापा से पहले बात करूँगी, फिर जवाब दूँगी। शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना, सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। लड़की के पीछे इंसान बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। काबिल प्रूफ करना खुद को उस लड़की के लिए। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब की हों। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो, तुम्हारा मुस्तकबिल इसी लड़के के साथ है, तो कम से कम साफ साफ बता तो दो। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। गलती उस लड़की की हो या ना हो, कामयार की जरूर होगी। देखो, मेरा तुम्हारे साथ यहाँ आने का एक ही मकसद था कि मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लूँ। तुम्हारा ना मेरे जहन में एक इमेज था, मैं तुम्हें जज किया हुआ था। पहले मुझे लगता था कि तुम बात करने के बिल्कुल काबिल नहीं हो, लेकिन तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में देखने के बाद मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब मुझे लगता है कि बात करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, अगर एक लड़की तुमसे डर रही है, उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है। अगर तुम मुझे पसंद करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ। तुम मुझे तंग करते हो, मैं तंग होती हूँ। बस हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। क्या क्या चेंज करूँ? तुम जैसा बोलोगे वैसा बन जाऊंगा, जो बोलोगी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझ में। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि फलक की माँ ये जानते हुए कि उनकी बेटी अब इश्तियाक को पसंद करने लगी है, तो वो इरफान साहब को मना लेंगी और उनसे कहेंगी कि इश्तियाक के घर वालों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो गलत फहमी दूर हो गई है, इसलिए अब वो लोग दोबारा से फलक का रिश्ता मांगने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, जबकि हमारी बेटी फलक भी ऐसा ही चाहती है। ये सुनकर इरफान साहब अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए इश्तियाक की फैमिली को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही ये खबर कामयार तक पहुंचेगी तो कामयार आयरा को फ़ोन करेगा। कामयार की कॉल देखकर आयरा को लगेगा कि कामयार फिर से उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया है, जिसके बाद आयरा जैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ देखेगी तो कामयार वहाँ नहीं होगा। ये देखकर आयरा को थोड़ा अच्छा सा महसूस होगा कि वाकई कामयार ने अब उसकी बात मान ली है, जिसके बाद जैसे ही आयरा कामयार का फ़ोन उठाएगी तो कामयार आयरा से कहेगा कि देखा आयरा, मैंने आज फुल टॉस पर छक्का मार दिया है। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा टेढ़ा इंसान हूँ, गलतियाँ करता हूँ, लेकिन मैं उन गलतियों को सुधार भी देता हूँ। बस तुम अब देखती जाओ, मैं आगे जाके सब कुछ ठीक कर दूँगा। वैसे भी अब मैंने इश्तियाक और फलक का रिश्ता तो ठीक कर ही दिया है, और देखना बहुत जल्द तुम मुझे इश्तियाक और फलक की शादी पर इनवाइट करोगी, और उसके बाद बहुत जल्द जो जो चीज़ें तुमने मुझे ना करने के लिए लिखवाई हैं, मैं वो सारी चीज़ें भी अब नहीं करूँगा और तुम्हें तुम्हारे लायक बनकर दिखाऊँगा। ये सुनकर आयरा कहती है, ठीक है, जब करोगे तब देखेंगे। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। इसके बाद आयरा ये सोचकर मुस्कुराने लगती है कि कामयार उसकी खातिर ख़ुद को बदल रहा है और अपनी बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छा इंसान बन रहा है। दूसरी तरफ कामयार की माँ संजीदगी से कामयार के बाप से बात करते हुए कहती है, मैं अब कामयार को
اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے، غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے، آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں، لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا۔ مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ عائرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ فاریہ کو دیکھ کر عائرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں عائرہ کو کہتی ہے، تو تم ہو عائرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ عائرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فلک کی ماں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی اب اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ عرفان صاحب کو منا لیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اشتیاق کے گھر والوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ لوگ دوبارہ سے فلک کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی فلک بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق کی فیملی کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی یہ خبر کامیار تک پہنچے گی تو کامیار عائرہ کو فون کرے گا۔ کامیار کی کال دیکھ کر عائرہ کو لگے گا کہ کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد عائرہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے گی تو کامیار وہاں نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر عائرہ کو تھوڑا اچھا سا محسوس ہوگا کہ واقعی کامیار نے اب اس کی بات مان لی ہے، جس کے بعد جیسے ہی عائرہ کامیار کا فون اٹھائے گی تو کامیار عائرہ سے کہے گا کہ دیکھا عائرہ، میں نے آج فل ٹاس پر چھکا مار دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں ان غلطیوں کو سدھار بھی دیتا ہوں، بس تم اب دیکھتی جاؤ، میں آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اشتیاق اور فلک کا رشتہ تو ٹھیک کر ہی دیا ہے، اور دیکھنا اب بہت جلد تم مجھے اشتیاق اور فلک کی شادی پر انوائٹ کرو گی، اور اس کے بعد بہت جلد جو جو چیزیں تم نے مجھے نہ کرنے کے لیے لکھوائی ہیں میں وہ ساری چیزیں بھی اب نہیں کروں گا اور تمہیں تمہارے لائق بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر عائرہ کہتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب کرو گے تب دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد عائرہ یہ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے کہ کامیار اس کی خاطر خود کو بدل رہا ہے اور اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار کی ماں سنجیدگی سے کامیار کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے، میں اب کامیار کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے، غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے،
تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا، مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ فاریہ کو دیکھ کر آئرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں آئرہ کو کہتی ہے تو تم ہو آئرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں جبکہ آئرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فلک کی ماں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی اب اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ عرفان صاحب کو منا لیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اشتیاق کے گھر والوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ لوگ دوبارہ سے فلک کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی فلک بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق کی فیملی کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی یہ خبر کامیار تک پہنچے گی تو کامیار آئرہ کو فون کرے گا۔ کامیار کی کال دیکھ کر آئرہ کو لگے گا کہ کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد آئرہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے گی تو کامیار وہاں نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر آئرہ کو تھوڑا اچھا سا محسوس ہوگا کہ واقعی کامیار نے اب اس کی بات مان لی ہے، جس کے بعد جیسے ہی آئرہ کامیار کا فون اٹھائے گی تو کامیار آئرہ سے کہے گا کہ دیکھا آئرہ، میں نے آج فل ٹاس پر چھکا مار دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں لیکن میں ان غلطیوں کو سدھار بھی دیتا ہوں، بس تم اب دیکھتی جاؤ، میں آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اشتیاق اور فلک کا رشتہ تو ٹھیک کر ہی دیا ہے اور دیکھنا اب بہت جلد تم مجھے اشتیاق اور فلک کی شادی پر انوائٹ کرو گی اور اس کے بعد بہت جلد جو جو چیزیں تم نے مجھے نہ کرنے کے لیے لکھوائی ہیں میں وہ ساری چیزیں بھی اب نہیں کروں گا اور تمہیں تمہارے لائق بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے جب کرو گے تب دیکھیں گے، یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد آئرہ یہ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے کہ کامیار اس کی خاطر خود کو بدل رہا ہے اور اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار کی ماں سنجیدگی سے کامیار کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے میں اب کامیار کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا، مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔
فاریہ کو دیکھ کر آئرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں آئرہ کو کہتی ہے تو تم ہو آئرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ آئرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فلک کی ماں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی اب اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ عرفان صاحب کو منا لیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اشتیاق کے گھر والوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ لوگ دوبارہ سے فلک کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی فلک بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق کی فیملی کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی یہ خبر کامیار تک پہنچے گی تو کامیار آئرہ کو فون کرے گا۔ کامیار کی کال دیکھ کر آئرہ کو لگے گا کہ کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد آئرہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے گی تو کامیار وہاں نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر آئرہ کو تھوڑا اچھا سا محسوس ہوگا کہ واقعی کامیار نے اب اس کی بات مان لی ہے، جس کے بعد جیسے ہی آئرہ کامیار کا فون اٹھائے گی تو کامیار آئرہ سے کہے گا کہ دیکھا آئرہ، میں نے آج فل ٹاس پر چھکا مار دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں لیکن میں ان غلطیوں کو سدھار بھی دیتا ہوں، بس تم اب دیکھتی جاؤ، میں آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اشتیاق اور فلک کا رشتہ تو ٹھیک کر ہی دیا ہے اور دیکھنا اب بہت جلد تم مجھے اشتیاق اور فلک کی شادی پر انوائٹ کرو گی، اور اس کے بعد بہت جلد جو جو چیزیں تم نے مجھے نہ کرنے کے لیے لکھوائی ہیں میں وہ ساری چیزیں بھی اب نہیں کروں گا اور تمہیں تمہارے لائق بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جب کرو گے تب دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد آئرہ یہ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے کہ کامیار اس کی خاطر خود کو بدل رہا ہے اور اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار کی ماں سنجیدگی سے کامیار کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے میں اب کامیار کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا، مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ فاریہ کو دیکھ کر آئرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں آئرہ کو کہتی ہے تو تم ہو آئرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو،
لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ عائرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فلک کی ماں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی اب اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ عرفان صاحب کو منا لیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اشتیاق کے گھر والوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ لوگ دوبارہ سے فلک کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی فلک بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق کی فیملی کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی یہ خبر کامیار تک پہنچے گی تو کامیار عائرہ کو فون کرے گا۔ کامیار کی کال دیکھ کر عائرہ کو لگے گا کہ کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد عائرہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے گی تو کامیار وہاں نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر عائرہ کو تھوڑا اچھا سا محسوس ہوگا کہ واقعی کامیار نے اب اس کی بات مان لی ہے، جس کے بعد جیسے ہی عائرہ کامیار کا فون اٹھائے گی تو کامیار عائرہ سے کہے گا کہ دیکھا عائرہ، میں نے آج فل ٹاس پر چھکا مار دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں ان غلطیوں کو سدھار بھی دیتا ہوں، بس تم اب دیکھتی جاؤ، میں آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اشتیاق اور فلک کا رشتہ تو ٹھیک کر ہی دیا ہے، اور دیکھنا بہت جلد تم مجھے اشتیاق اور فلک کی شادی پر انوائٹ کرو گی، اور اس کے بعد بہت جلد جو چیزیں تم نے مجھے نہ کرنے کے لیے لکھوائی ہیں میں وہ ساری چیزیں بھی اب نہیں کروں گا اور تمہیں تمہارے لائق بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر عائرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جب کرو گے تب دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد عائرہ یہ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے کہ کامیار اس کی خاطر خود کو بدل رہا ہے اور اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار کی ماں سنجیدگی سے کامیار کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے میں اب کامیار کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں، لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا، مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ عائرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ فاریہ کو دیکھ کر عائرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں عائرہ کو کہتی ہے تو تم ہو عائرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ عائرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فلک کی ماں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی اب اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ عرفان صاحب کو منا لیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اشتیاق کے گھر والوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے،
اسی لیے اب وہ لوگ دوبارہ سے فلک کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی فلک بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق کی فیملی کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی یہ خبر کامیار تک پہنچے گی تو کامیار آئرہ کو فون کرے گا۔ کامیار کی کال دیکھ کر آئرہ کو لگے گا کہ کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد آئرہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے گی تو کامیار وہاں نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر آئرہ کو تھوڑا اچھا سا محسوس ہوگا کہ واقعی کامیار نے اب اس کی بات مان لی ہے، جس کے بعد جیسے ہی آئرہ کامیار کا فون اٹھائے گی تو کامیار آئرہ سے کہے گا کہ دیکھا آئرہ، میں نے آج فل ٹاس پر چھکا مار دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں ان غلطیوں کو سدھار بھی دیتا ہوں۔ بس تم اب دیکھتی جاؤ، میں آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اشتیاق اور فلک کا رشتہ تو ٹھیک کر ہی دیا ہے، اور دیکھنا اب بہت جلد تم مجھے اشتیاق اور فلک کی شادی پر انوائٹ کرو گی، اور اس کے بعد بہت جلد جو جو چیزیں تم نے مجھے نہ کرنے کے لیے لکھوائی ہیں میں وہ ساری چیزیں بھی اب نہیں کروں گا، اور تمہیں تمہارے لائق بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جب کرو گے تب دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد آئرہ یہ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے کہ کامیار اس کی خاطر خود کو بدل رہا ہے اور اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار کی ماں سنجیدگی سے کامیار کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے میں اب کامیار کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں، لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا، مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ فاریہ کو دیکھ کر آئرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں آئرہ کو کہتی ہے تو تم ہو آئرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ آئرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فلک کی ماں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی اب اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ عرفان صاحب کو منا لیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اشتیاق کے گھر والوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اسی لیے اب وہ لوگ دوبارہ سے فلک کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی فلک بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق کی فیملی کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی یہ خبر کامیار تک پہنچے گی تو کامیار آئرہ کو فون کرے گا۔ کامیار کی کال دیکھ کر آئرہ کو لگے گا کہ کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد آئرہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے گی تو کامیار وہاں نہیں ہوگا۔
یہ دیکھ کر آئرہ کو تھوڑا اچھا سا محسوس ہوگا کہ واقعی کامیار نے اب اس کی بات مان لی ہے۔ جس کے بعد جیسے ہی آئرہ کامیار کا فون اٹھائے گی تو کامیار آئرہ سے کہے گا کہ دیکھا آئرہ، میں نے آج فل ٹاس پر چھکا مار دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں ان غلطیوں کو سدھار بھی دیتا ہوں۔ بس تم اب دیکھتی جاؤ، میں آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اشتیاق اور فلک کا رشتہ تو ٹھیک کر ہی دیا ہے، اور دیکھنا اب بہت جلد تم مجھے اشتیاق اور فلک کی شادی پر انوائٹ کرو گی، اور اس کے بعد بہت جلد جو جو چیزیں تم نے مجھے نہ کرنے کے لیے لکھوائی ہیں، میں وہ ساری چیزیں بھی اب نہیں کروں گا اور تمہیں تمہارے لائق بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جب کرو گے تب دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد آئرہ یہ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے کہ کامیار اس کی خاطر خود کو بدل رہا ہے اور اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار کی ماں سنجیدگی سے کامیار کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے میں اب کامیار کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں، لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا۔ مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ فاریہ کو دیکھ کر آئرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں آئرہ کو کہتی ہے تو تم ہو آئرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ آئرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ فلک کی ماں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی اب اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ عرفان صاحب کو منا لیں گی اور ان سے کہیں گی کہ اشتیاق کے گھر والوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ لوگ دوبارہ سے فلک کا رشتہ مانگنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی فلک بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر عرفان صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق کی فیملی کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد جیسے ہی یہ خبر کامیار تک پہنچے گی تو کامیار آئرہ کو فون کرے گا۔ کامیار کی کال دیکھ کر آئرہ کو لگے گا کہ کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد آئرہ جیسے ہی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے گی تو کامیار وہاں نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر آئرہ کو تھوڑا اچھا سا محسوس ہوگا کہ واقعی کامیار نے اب اس کی بات مان لی ہے۔ جس کے بعد جیسے ہی آئرہ کامیار کا فون اٹھائے گی تو کامیار آئرہ سے کہے گا کہ دیکھا آئرہ، میں نے آج فل ٹاس پر چھکا مار دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹیڑھا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میں ان غلطیوں کو سدھار بھی دیتا ہوں۔ بس تم اب دیکھتی جاؤ، میں آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ویسے بھی اب میں نے اشتیاق اور فلک کا رشتہ تو ٹھیک کر ہی دیا ہے، اور دیکھنا اب بہت جلد تم مجھے
اشتیاق اور فلک کی شادی پر انوائٹ کرو گی، اور اس کے بعد بہت جلد جو چیزیں تم نے مجھے نہ کرنے کے لیے لکھوائی ہیں میں وہ ساری چیزیں بھی اب نہیں کروں گا اور تمہیں تمہارے لائق بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جب کرو گے تب دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد آئرہ یہ سوچ کر مسکرانے لگتی ہے کہ کامیار اس کی خاطر خود کو بدل رہا ہے اور اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن رہا ہے۔ دوسری طرف کامیار کی ماں سنجیدگی سے کامیار کے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے میں اب کامیار کو اس لڑکی کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ مجھے فاریہ نے اس لڑکی کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے کہ کیسے وہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، لیکن اس کو تو میں اس کی اوقات دکھا کر ہی رہوں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ تم دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سن کر کامیار کا باپ کہتا ہے غلطی اس لڑکی کی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے کامیار کی تو لازمی ہوگی، یہ بات تم مجھ سے لکھ کر لے لو۔ اس پر کامیار کی ماں کہتی ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انسان لڑکی کے پیچھے بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، تمہارا بھی تو یہی حال تھا نا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ فاریہ کامیار کی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلنا چاہیے جس نے کامیار کا یہ حال کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو سمجھا کے دیکھ چکی ہوں، لیکن میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور اس نے کامیار سے ملنا جلنا بند نہیں کیا۔ مگر جب آپ اس کی فیملی کے سامنے اس کی حقیقت کھولیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیملی کیسے اسے ٹھیک کرے گی۔ اس کے بعد کامیار کی ماں فاریہ کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ فاریہ کو دیکھ کر آئرہ حیران ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کہے گی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی ماں آئرہ کو کہتی ہے تو تم ہو آئرہ، میری بات کان کھول کے سن لو، تم جتنا میرے بیٹے سے دور رہو گی تمہارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کو جو کہ پیسے اور اسٹیٹس کی لالچ میں امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے میرے بیٹے کو تو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر کامیار کی ماں اور فاریہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ آئرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔